अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, लोगों में आम तौर पे ये तासुर पाया जाता है कि कैदी जो होते हैं, प्रिजनर्स जो होते हैं, उनके कोई राइट्स एज सच नहीं होते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि अपने आज के शो में हम आपको ना सिर्फ ये बताएं कि पाकिस्तान में जब हम कैदियों की बात करते हैं, जब प्रिजनर्स की बात करते हैं, कि उनके बेसिक लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो इस हवाले से क्या हैं, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से वो इन राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं एंड अदालतों ने जो है इस हवाले से क्या एग्जेम्पलरी जजमेंट्स दी हैं। टू स्टार्ट द शो विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट द आउटसोर्ट जो है मेंशन करना कि जब हम बात करते हैं प्रिजनर राइट्स के बारे में, तो उनके पास बेसिकली एक बहुत बेसिक लेवल पे ये राइट तो होता ही है कि वो जाके लीगल रिप्रेजेंटेशन सीख करें। एक दफ़ा जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाए, उनको डिटेन कर लिया जाए। इसके साथ साथ उनके पास ये राइट भी है कि उनको एक बेसिक लेवल की जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। वो फैसिलिटीज़ क्या हैं उसके बारे में भी हम आपकी रहनुमाई करेंगे। इसके साथ साथ अगर वो बीमार हो जाते हैं जेलों में जाकर, तो उनको एक प्रॉपर प्रोविज़न जो है मेडिकल केयर की वो भी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है रिसेंटली जो कि बहुत कमेंडेबल है, जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी अपने इंट्रोडक्शन में, और वो ये है कि अगर कोई भी शख्स जो है वो मेंटली इल है, अगर कोई भी शख्स जो है वो जहनी तौर पे किसी भी बीमारी का शिकार है, तो उसको जो है आप डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। इस जजमेंट की आने की वजह से क्या इम्प्लीकेशंस होंगी उस पर भी रोशनी डालेंगे। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी पाकिस्तान में प्रिजनर राइट्स के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस सना फ़ारूक, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम सना एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आमना इफ्तिखार भट्टी, जो कि कंसल्टेंट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। अच्छा सना, मैं चाहूँगी बेसिकली प्रोग्राम की शुरुआत आपसे करूँ। इंट्रोडक्शन में भी जैसे कि मैंने कहा कि एक जनरली हमारी आवाम में एक तासुर पाया जाता है कि जब किसी को कैद कर लिया जाता है तो उसके बाद उसके कोई एज सच राइट्स नहीं, जो कि बड़ा गलत नोशन है। आप भी समझती हैं, मैं भी समझती हूँ। तो एक बड़े बेसिक लेवल पे आप लोगों को बताएं कि जब हम बात करते हैं कैदियों के हकूक़ की, तो उनके पास वो क्या बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स होते हैं? जी बिल्कुल। जब एक सिटीज़न को कोई सज़ा मिलती है तो जेल में कैद होना उनकी सज़ा होती है। उनकी सज़ा ये नहीं होती कि उनको खाना नहीं मिलेगा, साफ़ एनवायरनमेंट नहीं मिलेगी। तो जैसे हर पाकिस्तानी के कुछ इंसानी हकूक़ होते हैं जो आपका आइन आपको देता है, जैसे आपकी डिग्निटी है, आपकी राइट टू रिक्रिएशन, आपका इज़्ज़त व वक़ार के साथ जो बिल्कुल रहना हो, बिल्कुल हाँ। वैसी ही राइट्स वही सारे इंसानी हकूक़ एक प्रिजनर के भी रहते हैं। और उससे बढ़कर जैसे कानून साजी हर मौजू पे की जाती है एक मुल्क में, उसी तरह से कैदियों पर भी जो कानून हैं, उनके स्पेशल लॉज जो हैं, वो भी उनको काफ़ी सारी राइट्स देती हैं। बिल्कुल। एक चीज़ एट द आउटसाइड नाज़रीन को बताएं कि जब हम बात करते हैं बेसिकली प्रिजनर राइट्स की, ठीक है, तो इसमें ऑफ कोर्स ख़वातीन भी आ जाती हैं, कैदी, जुवेनाइल्स भी आ जाते हैं, कम उम्र बच्चे जो होते हैं, ठीक है, फिर ख्वाजा सिरा जो हैं, कोई भी फॉर दैट मैटर। तो ये बताएं कि कानून में कोई तफरीक है कि मतलब जो वनरेबल सेगमेंट्स हैं ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, उनके कोई उनको लेवरेज दिया गया हो जब वो इनमेट्स हों बनिस्बत दूसरों के? जी, सबसे पहले तो मैं हवाला दूँगी पाकिस्तान प्रिज़न रूल्स का। ये सूबों ने भी इनको अपडेट करके ये रूल्स रखे हुए हैं। ये बहुत तफ़सील से देखते हैं कि हर किस्म का प्रिज़नर जब वो जेल में पहली दफ़ा आता है, उस वक्त तक जब वो जेल से बाहर निकल जाते हैं, उनको किस तरह ट्रीट किया जाएगा। उसमें अलग-अलग सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे औरतों का अपना है, बच्चों के लिए अपना है, जो लोग बीमार हों और स्पेशली जो नफ्सियाती मरीज़ हों, उनके लिए भी अलग है। उसके अलावा जैसे जो हुकूमत कानून साज़ी करती है, उसकी वजह से जैसे ट्रांसजेंडर्स पे जो एक्ट आई है 2018 उनको में, तो आपने रखना उनको ही अलग जेलों में ना बिल्कुल अलग बेसिकली। जेलों में। अच्छा, और खवातीन, प्रेग्नेंट खवातीन जो होती हैं, उसके बारे में कोई ख़ास कानून आया है, कोई ख़ास रूल्स हैं? बिकॉज़ ऑब्वियसली बड़ी वो एक फ्रेजाइल होती हैं, उनको बड़े आपको ध्यान के साथ रखना पड़ता है। ज़रूर उनको भी अपडेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट हर वक्त कोशिश कर रही होती है कि अप टू डेट रहे और स्टेक होल्डर से मिल के करे, बट मैं समझती 78 वाले भी जो रूल्स हैं, उनमें भी बहुत अच्छी इसमें प्रोविजंस थी। जैसे एक प्रेग्नेंट औरत को वो कभी हथकड़ियाँ नहीं लगाते, उनको ज़रा सेंसिटिवली डील किया जाता है। बाहर से डॉक्टर स्पेशलिस्ट भी मंगवाए जाते हैं जब उनको कोई ऐसी औरतों की सेहत के मसाइल हों। बिल्कुल। तो मतलब सारी चीज़ों को जो है वो किया जा रहा है। इन अ नटशेल वही राइट्स हैं जो लोगों के अदरवाइज़ हैं, लेकिन डिफरेंस ये है बेसिकली कि वो उनको जेल के अंदर जो है बिल्कुल। मैसर किए जाने चाहिए। आपकी तरफ आऊँगी, इन्होंने मेंशन किया बेसिकली कि उनकी नफ्सियाती जो हेल्थ है, उनकी साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है, उसको भी देखा जाता है इस हवाले से। तो आप, आई एम श्योर यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल, जब आप उनको ट्रीट करती हैं बतौर एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा कॉमन इशूज़ क्या अराइज करते हैं इनमेट्स में? अच्छा फ़ातिमा, यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी इन्हीं की बात से कि इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब किसी
کو قید ہوتی ہے نا تو ہم اس کو پنشمنٹ سمجھتے ہیں. ہم اس کو سب سے پہلے تو ڈسکریمنیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک نارمل انڈیویجولس کے ساتھ جو ہمارے معاشرے کے عام فرد ہوتے ہیں. یہاں پر میں یہ چیز سب سے پہلے اس پہ ہائی لائٹ کروں گی کہ ہمارے ہاں ہم نے ان کو, اگر ہم نے کسی سزا میں ان کو رکھا ہے جو ان کی قید کی شکل میں ہے, جس میں وہ پریزن میں ہے, تو اس کے بعد ہم نے ان کو نارمل لائف کی طرف لے کر آنا ہے. بالکل یہ نہیں ہم نے کرنا کہ ہم ان کو اس انوائرمنٹ میں رکھیں جہاں پر وہ مزید اور بیماریوں کا شکار ہو جائیں. اب ہم نے یہ دیکھا ہے, جیسے آپ نے سوال کیا کہ کس قسم کے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں یا کس قسم کے لوگ ہم نے دیکھے جن کو کس قسم کے لوگوں کے پاس آپ لوگ جا رہے ہوتے ہیں, بیکاز جیلز میں بھی تو کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں. تو اس میں دیکھیں جو سب سے زیادہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو قیدی لوگوں میں ہوتا ہے, سب سے پہلے ان میں نا بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, ان کے اندر بہت زیادہ انسرٹینٹی ہوتی ہے, انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ پتہ نہیں فیوچر میں کیا چیز ہوگی. تو اس انسرٹینٹی کی وجہ سے, اس ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے اکثر ان لوگوں میں ڈپریشن جو ہے وہ بہت کامن پایا جاتا ہے. بلکہ میں تو ایک رپورٹ پڑھی تھی, اس میں تھا کہ بائی پولر ڈس آرڈرز, شیزوفرینیا, اتنی ساری بیماریاں, اینڈ انفارچونیٹلی جو ہے وہ مردوں میں جو ہے وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں ان بیماریوں کے بیسیکلی. کیونکہ حالانکہ میں سمجھتی تھی کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ ایزیلی بریک ڈاؤن کر جائیں گی. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں نا کلچرلی, اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ہمارے ہاں جو مرد ہے نا اس کو بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں, ریلیٹ کرتے ہیں. تو ایک انسان جب اپنے پورے معاشرے سے کٹ جاتا ہے, ایک پریزن کا مطلب یہ ہے آئسولیشن, آپ کی ہر طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, وہ آپ کی سوشل بھی ہے, وہ آپ کی آکوپیشنل بھی ہے, وہ آپ کی فیملی ریلیٹڈ بھی ہے. تو وہ اس لیے مردوں کو زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کہ ان کی نفسیات پر جو ہے وہ اس کے زیادہ منفی اثرات آتے ہیں کہ وہ ایک ڈفرینٹ طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس سے وہ یوز ٹو نہیں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہوں گی اس بات پہ بھی آپ لوگوں کو بیسکلی بتائیں کہ کووڈ-19 میں اگر آپ یہ دیکھیں تو بہت زیادہ ورلڈ اوور پوری دنیا میں سوسائڈ کے یو کے میں اتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جیلوں کے اندر لوگوں نے سوسائڈ کر لیے, بیکاز ایک تو کووڈ-19 ایز اٹ از آپ ایک پینڈیمک میں رہ رہے ہیں, اوپر سے آپ قید کی بھی قید میں رہ رہے ہیں. پاکستان کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں, پاکستان نے کس طرح سے ٹیکل کیا ہے کووڈ-19 کو, جب آپ ایز اے لائر اسٹڈی کرتی ہیں, بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی اس حوالے سے آئی تھی کہ کووڈ-19 میں کس طرح سے پرزنرز کے رائٹس کو اپہولڈ کرنا چاہیے. جی, جو سپریم کورٹ کی فائنل ججمنٹ تھی اس میں انہوں نے آپ کو بتائے تھے کچھ سیگمنٹس آف دا پریزن پاپولیشن, جیسے اس میں جو بزرگ ہیں, اس میں جو عورتیں ہیں, اور جو لوگ جنہوں نے 3/4 اپنی سزا شاید کاٹ چکے ہیں, ان کو آپ ریلیز کرنا شروع کریں. اس کے بعد ایک بہت اچھی اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی ہمارے پرائم منسٹر کی, انہوں نے تو بالکل کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ فیمیل پرزنرز جو ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے, پرووائڈیڈ کہ وہ سپریم کورٹ کے کرائٹیریا پہ اتر رہی ہیں پوری. ہاں جی, اور اس کے علاوہ جیلوں نے بھی, جیسے آئی تھنک 1978 کی لاز میں کچھ بہت اچھی لاز بھی تھیں, جیسے کہ کوارنٹین کی ریکوائرمنٹ اس میں پہلے سے تھی, کیونکہ ان کو بھی اس وقت بھی ایسی النیسز ہوتی تھیں. آپ کو پتہ ہے کمیونل اسپیس میں اس طرح سے رہ رہے ہیں, آپ کو فاصلہ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, پھر صفائی کے اتنے ایشوز ہوتے ہیں, ہائیجین کو کیسے فالو کریں گے, وہ بھی استعمال کیے پرانے لاز, اور نئے SOPs بھی وہ کیے انہوں نے, جس میں جیسے کلیننگ سپلائز دینا, ماسکس دینا ڈفرینٹ پرزنرز کو. اس کے علاوہ انہوں نے وزٹس جو لواحقین ملنے آتے ہیں وہ روکتی تھیں کچھ ٹائم کے لیے. اس کے بھی فائدے اور نقصان بھی تھے, بٹ اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے آپ اگری کریں گی میرے ساتھ آمنہ, اس میں آئی تھنک نقصان جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ ہوا ہے, بیکاز دیکھیں نا ڈپریشن کا مریض جیل میں جو بندہ انمیٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر اس کی فیملی اس سے مل نہیں سکتی کووڈ-19 ریسٹرکشنز کی وجہ سے, تو وہ بھی ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہیں. پھر پریزن سٹاف پر بھی جو ہے اس کے منفی اثرات آتے ہیں. جیسے کہ کووڈ پھر بھی کم رہا ہے, بٹ یو آر رائٹ کہ اس میں مینٹل ہیلتھ کے جو ایل ایفیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ نظر آئے تھے. بالکل بالکل. تو اس کے اوپر آپ بتائیں, بیکاز دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں یہ سارے ایشوز جو ہیں لا کا سائیکالوجی کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایسپیکٹ جڑا ہوا ہے, اور جب ہم بات کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کی, پرزنرز کی خاص طور پہ, تو اٹس ویری فیئر کہ ہم بات کریں ان کی فیملی ممبرس کی مینٹل ہیلتھ کی. اس کے ساتھ پھر جو پرزن میں ہوتے ہیں پولیس والے جو ہیں اتنے زیادہ, انہوں نے کمپلینس کی ہیں کہ ان کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ کس طرح سے یہ بائیفرکیٹ کرتی ہیں جب آپ ڈفرنٹ اسٹریٹاز آف دا پاکستانی سوسائٹی کو, کس طرح سے ان کو یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز افیکٹ کرتے ہیں. دیکھیے کووڈ کی اگر میں خاص طور پہ بات کروں تو کووڈ نے اوور دا گلوب, صرف پاکستان کو نہیں, ہم سب کو بہت زیادہ جو ہے پوری دنیا کو افیکٹ کیا. اور اس میں واقعی ہی یہ دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں میں ڈس اپوائنٹمنٹ جو ڈیورنگ دا پریزن ہے ان لوگوں میں زیادہ آنا شروع ہو گئی, کیونکہ انہیں بہت زیادہ انسرٹینٹیز تھی کہ یہ اب ایک ڈیزیز آ گئی, ایک وبا آ گئی ہے, اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, آگے آنے والی زندگی کیسی ہے. تو ایکچولی اس میں جو تھا ان لوگوں میں کلینکل جو ڈپریشن ہے اس کے کیسز بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے. اچھا, ایسے پیشنٹس کو آپ لوگ ٹریٹ کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اچھا, اس
کی ٹریٹمنٹ میں ہم جو سب سے پہلا پروٹوکول ہوتا ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں سائیکو تھراپی, کہ ان پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے. سائیکو تھراپی کا مطلب ہوتا ہے ٹاک تھراپی, کہ ان سے ان کے مسائل پہلے سنے جاتے ہیں. اب پریزن میں وہی چیز ہوتی ہے جس طرح آپ نے شروع میں کچھ ذکر کیا کہ کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو وہاں پر اوور کراؤڈڈ ہوتے اور ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, اور اکثر ان میں ڈفرینٹ کرمنلز بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, جس کا بھی ان کی مینٹل ہیلتھ پر کافی افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. بہت زیادہ دفعہ ہم دیکھتے ہیں, بلکہ آپ اس بات سے میرے ساتھ اگری ہی کریں گی کہ بہت زیادہ ود ان پریزنز جو ہے ہم سنتے ہیں کہ بہت زیادہ کیسز جو ہیں آ جاتے ہیں, کبھی ابیوز کے آ جاتے ہیں, خواتین پہ جنسی تشدد کے آ جاتے ہیں, ڈرگ مافیاز جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں بیسیکلی. تو بتائیں جب اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں, جب بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, بیسیکلی چاہے وہ اربن سٹیز میں ہو چاہے وہ رورل ایریاز میں ہو, تو اس کو رپورٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بیکاز ایک قیدی جس کو کسی بھی قسم کی ابیوز کا نشانہ بنایا جا رہا ہو وہ تو قید کے اندر ہے, ٹھیک ہے, کیا اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اگر اس کو بیفور ہز ٹرائل کسی بھی سینس میں ابیوز کیا جا رہا ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے؟ کون سا وہ ریلیونٹ اتھارٹی جس کو وہ کمپلین کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آئین بھی آپ کو یہ رائٹ دیتی ہے کہ آپ اپنے لیگل ریپرزینٹیو سے بات کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اکثر قیدی خط لکھ دیتے ہیں سپرنٹینڈنٹ کو جیل کے, وہ آگے آئی جی پریزنس کو وہ بھیج سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا مسئلہ کبھی آتا ہے کہ اگر ان کے ہی خلاف آپ کمپلینٹ کرنا چاہیں تو وہ کچھ ڈر جاتے ہیں پرزنرز. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے سیشنز جج جو ہوتا ہے ایک ایریا کا, وہ ہر 2 ہفتے بعد پریزنس میں جاتا ہے, اور ہر قیدی کو موقع بھی ملتا ہے کہ وہ اکیلے جا کے ان سے بات کر سکیں. کافی وہ ریٹن اپلیکیشنز بھی دیتے ہیں, اور اس طرح سے وہ فالو اپ ہوتا ہے, وہ باہر تک آتی ہیں باتیں. بالکل. آپ یہ بھی بتائیں بیسیکلی ناظرین کو کہ جب ہم بات کرتے ہیں مینٹل النس کی, جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی ذہنی بیماری کا شکار ہو, تو کورٹ نے کیا سٹینڈرڈ جو ہے وہ لے ڈاؤن کیا ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ بندہ واقعی میں ذہنی طور پہ بیمار تھا اور اسی لیے اس کو ہم ڈیتھ سینٹینس نہیں دے سکتے؟ جی 2001 کا قانون ہے ہمارے پاس, مینٹل ہیلتھ آرڈیننس. اس میں لکھا ہوا ہے کہ مینٹل النس میں کیا کیا آتا ہے. اس کے بعد سارے صوبوں نے بھی اپنی اپنی ایکٹس بھی بنائی ہیں. پنجاب کی 2014 کی ہے, اس میں کبھی بھی ایگزاسٹو لسٹ نہیں دیتے. مینٹل النس کو ڈٹرمن کرنا لائر یا جج کی جاب ہے بھی نہیں, یہ آپ کو ایکسپرٹس کے پاس لے کے جانا. میں آپ بیٹھے گا ایک میڈیکل بورڈ سائیکیاٹرسٹ کا, جس پہ میں آپ کی طرف آؤں گی. بیسیکلی اب دیکھیں اس ججمنٹ کو جس طرح سے میں دیکھتی ہوں, اس کی امپلیکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آئی تھنک سائیکالوجسٹ لائک یور سیلف اب آپ فور فرنٹ پہ آ گئے بیسیکلی کرمنل جسٹس سسٹم کے, خاص طور پہ وہ وہاں پر جہاں پہ کوئی بھی مینٹلی ال انمیٹ کی بات آتی ہے سینس میں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس طرح کی ججمنٹس آ رہی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سائیکالوجسٹ لائک یور سیلف دے نیڈ ٹو بی بیٹرلی ٹرینڈ ٹو؟ دیکھیے بالکل ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت اہم شعبہ ہے, اور پچھلے کچھ سالوں میں یہ نگلیکٹ رہا ہے پاکستان میں. لیکن وی آر تھینک فل کہ اب پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے ہماری گورنمنٹ نے اس کی طرف کافی توجہ دی ہے, جس میں ہمارے یہاں اب بہت سارے کاؤنسلر اور سائیکالوجسٹ ایون جیل میں ہائر ہو رہے ہیں ایز اے ٹیم ممبر, کہ جہاں پر وہ باقی سب لوگوں کو بھی دیکھیں کہ یہاں پر کون سے مسائل ہیں, نفسیاتی مسائل ہیں, ان کو کس طرح سے صحیح کیا جائے. اور جہاں تک ججمنٹ کی بات ہے, اس پینل میں بالکل سائیکیٹرسٹ بھی ہوتے ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں. سائیکیٹرسٹ ان کی میڈیکل ایویلویشن کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ پرسن اس کیٹیگری میں آتا ہے جہاں پر اس کو کوئی بھی ریلیف دیا جا سکتا ہے. اور سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ڈفرینٹ ٹولس یوز کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذہنی صحت ہے کتنی, آپ کی ذہنی صلاحیت ہے کتنی. بالکل. اچھا اس میں یہ آپ نے بڑا اچھا پن پوائنٹ کیا, لوگوں کو بتایا کہ کمبینیشن جو ہے سائیکیاٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے ایک بڑے بیسک لیول پہ ڈاکٹرز لائک یور سیلف آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پریزنز ورک کس طرح کرتے ہیں, ان کی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. آپ جنرلی عدالتوں کے رویے کو کس طرح سے دیکھتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں رائٹس آف پرزنرز کی, بیکاز اور قسم کی بھی تو وائلیشنز آتی ہیں. اب دیکھیں جوونائلز جو ہیں, کم عمر بچے جو ہیں, ان کو سزائیں دی جاتی ہیں, ان کے اوپر جو ہیں وہ کیا لاز اپلائی ہوتے ہیں؟ اب موسٹ ریسنٹلی 2018 میں ایک بہت لینڈ مارک امینڈمنٹ آئی ہے گورنمنٹ سے, جوونائل جسٹس سسٹم ایکٹ. اس کے تحت سزائے موت کو تو آپ نے بالکل سائڈ پہ کر دیا, کیونکہ یہ ہماری انٹرنیشنل لاز سے بھی بالکل ہی وہ ان لائن نہیں ہے.
بٹ اس کے علاوہ بھی وہ چلے گئے ہیں نان کسٹوڈیل سینٹنسز کی طرف کہ بچے کو جیل جانا ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی بھی جرم ہوا ہے تو اس کو اس طرح کے پروگرام میں ڈالیں کہ جیسے انہوں نے بات کی ریہیبلیٹیشن کی. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ صرف بچوں کو نہیں بلکہ ایسی مائیں جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے, پریگننٹ مائیں یا فار دیٹ میٹر وہ مائیں, ٹھیک ہے, جن کو آپ پریزن کی سزا سنا دیتے ہیں, پیچھے ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کی کون دیکھ بھال کرے گا. سو آئی تھنک بینکاک کی بھی آپ ایگزامپل ہیں, بینکاک رولز جو ہیں وہ بھی بڑی کیٹیگوریکلی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا فوکس جو ہے اب وہ نان کسٹوڈیل جو آلٹرنیٹیوز اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں آمنہ کہ جب ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی پرپزز آف سینٹینسنگ کی, ایک طرف آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو وہ سزا دیں جس سے لوگ ڈر جائیں, جس سے لوگ ڈیٹر ہو جائیں, ایک طرف آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ ایسی سزا دیں جس سے آپ اس کو معاشرے کی طرف واپس پلٹا سکیں, ریہیبلیٹیٹ کر سکیں. تو ان دا لانگ ٹرم آپ کو لگتا ہے کیا زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے کرائم ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیے کرائم ریٹ کی اگر میں پریونشن کی بات کروں نا, ہم زیادہ تر تب بات کرتے ہیں جب کرائم ہو چکا ہوا ہوتا ہے. اس کے پریونٹیو میئرز ہمارے پاس بہت کم ہے, جو کہ کام ہے پالیسی میکنگ, جو انسٹیٹیوشنز ہے, جو ادارے ہیں, ان کا کام ہے کہ وہ کچھ ایسے میئرز شروع سے رکھے. آپ کے اس سٹیج تک آنے سے پہلے آپ کو ہیلپ پرووائڈ کی جائے. ہمارے ہاں وہی ہوتا ہے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کیا مینٹل ہیلتھ پہلے افیکٹ ہوتی ہے تو وہ جرم کرتے ہیں یا جرم کرنے کے بعد, کیونکہ وہ لیکن اس کو تو انہوں نے کلیریفائی کیا نا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے بیسیکلی اس سے فرق نہیں پڑتا. بیسیکلی اگر ایک بندہ اس کو کوئی بھی بیماری ہے, مینٹلی وہ ال ہے اس سینس میں, تو فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس وقت بیمار تھا جب اس نے آفینس کمٹ کیا یا وہ جیل جا کر وہ اس بیماری کا شکار. یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں ہمیں اس کی پریونشن میں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ان کو زیادہ تر ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے ہم ریہیبلیٹیٹ کریں. یہاں پر اگر وہ پریزن میں بھی ہیں ان کی کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اچھا, میں آپ کی طرف آؤں گی, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, لیکن ختم کرنے سے پہلے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو جو ہم نے دیکھا ہے, رائز کیا ہے, وہ یہ کہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں جب وہ باہر جاتے ہیں وہاں پہ وہ ان کو ڈرگ ٹریفکنگ میں انوالو کر لیا جاتا ہے, مختلف آفینسز میں جو ہے وہ ان کے بطور جو ہے ان کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے, اور اس طرح سے وہاں پہ ان کو جیل کاٹنی پڑتی ہے, ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو وہاں پہ رہتے ہوئے کسی بھی پاکستانی نیشنل کے کیا رائٹس ہیں, کیا اس کو کاؤنسلر ایکسس حاصل ہے, کیا ہمارے پاس اس طرح کی کوئی پریزن ٹرانسفر اگریمنٹس ہیں کہ اگر اس کو وہاں پر سزا سنائی جائے تو وہ یہاں آ کے کاٹے پاکستان؟ بالکل, ایسے پی ٹی اے پریزنر ٹرانسفر اگریمنٹ کافی سارے ملکوں کے ساتھ ہیں ہمارے, تو ان سچویشنز میں کافی لوگ واپس آتے ہیں جن کو جو یہاں پہ سزا کاٹ سکیں اپنی فیملیز کے پاس. سزا ان کو اس ملک میں دی گئی ہے لیکن وہ کاٹ پاکستان میں. ایگزیکٹلی, تو ٹرائل جب ختم ہو جائے اور سزا مل جائے تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ واپس آ سکتے ہیں. نیگوشیشنز ہوتی ہیں, بٹ اس دفعہ آئی تھنک ریسنٹ ایئرز میں ایک ایکسیپشنل رزلٹ آیا ہے کہ بہت سارے پرزنر سعودی عربیہ سے آئے ہیں, شری لنکا سے کافی سارے آئے ہیں, اور یہ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو ادھر کی لا کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا, اور یہاں اور ان کو پھنسا دیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, اور ٹریفکرز ہوتے ہیں اور بالکل لو لیول بندہ جو غریب ہے اکثر وہی پھنس جاتا ہے. ویسے بہت ساری لوگ یہ گورنمنٹ لے کے آئی ہے. آئی وڈ سے کہ انٹرنیشنل لاز بھی ہیں جو کاؤنسلر ایکسیس کی رائٹ آپ کو دیتی ہیں, بٹ یہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنی اس کے لیے فائٹ کریں. لیکن یہ گورنمنٹ تو مجھے کافی فوکس لگتی ہے پرزنر رائٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور اس میں مجھے یاد ہے آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں اس حوالے سے, ٹھیک ہے, اور فیڈرل لیول پہ بھی کمیٹی فارم ہوئی ہے, پروونشل لیول پہ بھی کمیٹی فارم ہوئی ہے. اس کا بنیادی مقصد کیا وہ لوگوں کو بتائیں؟ یہ دونوں کمیٹیز پرزنر رائٹس پہ تھیں, بیکاز اس گورنمنٹ نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے پرزنرس پہ, اور بہت زیادہ ریزلٹس بھی لائے ہیں. ایک یہ فیڈرل کمیٹی تھی اسپیسیفکلی عورتوں کے بارے میں, انہوں نے کافی فائنڈنگز دیں, اور جو جیسے آپ نے مینڈیلا رولز, بینکاک رولز کا ذکر کیا, ان کو بھی لنک کیا, اور وہ آئیڈینٹیفائی کی چیزیں کہ آپ کہاں امپروومنٹس لا سکتے ہیں. جیسے جب ایک بچہ اپنی ماں سے جیل میں ملنے جاتا ہے تو میں بھی اکثر جاتی ہوں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جالی کے تھرو ایک دوسرے سے بات کریں, چھوٹے سے بچے. ایسی بیسک چیزیں کی جن کو آپ عام زندگی میں اوور لک کر لیتے ہو. آپ کا کنکلوڈنگ کامنٹ لینا چاہوں گی آمنہ صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے ہم لوگ تمام اسٹیک ہولڈرز کو, چاہے وہ سائیکالوجسٹ لائک یور سیلف ہوں, چاہے وہ لائرز لائک ہر ہوں, ٹھیک ہے, along with of course میڈیا پرسن, ساتھ لے کے چل سکتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ایڈووکیسی فار پرزنر رائٹس کی؟ دیکھیے اس میں پہلا رول تو آپ کا میڈیا کا آ جاتا ہے. اب جتنے لوگ یہاں سے اس پروگرام سے انفارمیشن لے رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک اپنا کنٹریبیوشن ضرور دیں گے. اس کے ساتھ دوسری چیز آتی ہے جہاں پر ہمارے جو پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو اس چیز پہ بہت فوکسڈ ہونا چاہیے کہ ایک ہولسٹک ٹیم ہونی چاہیے جس کے اندر مینٹل ہیلتھ بھی کور کرے, جس کے اندر ان کی فزیکل ہیلتھ بھی کور کرے, ان کی لیگل رائٹس پہ بھی بات کی جائے. تو ایک جب ہم کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ چلیں گے تو امید ہے
ہے کہ ہم کافی ساری چیزوں کو جو ہے وہ مثبت ان کے پہلو جو ہے وہ اس معاشرے میں لا سکیں. بالکل, اور میں آپ کی طرف آؤں گی. ان کنکلوژن آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ کس طرح سے آپ پرپوز کرتی ہیں آپ جیسے لوگ لائرز اینڈ دین میڈیا پرسن ساتھ چل سکتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ٹو ایڈوکیٹ پرزنر رائٹس. یہ جو امپروومنٹ آئی ہے لاز میں, یہ ایک پنجاب گورنمنٹ کی کا ہی ایک ورکنگ گروپ تھا, ان کا انیشیٹو تھا. اس میں لا منسٹر بھی آئے تھے, اے جی آفس کے بھی لوگ تھے, اور کافی اسٹیک ہولڈرز نے مل کے پاکستان پرزن رولز 1978 کو اپڈیٹ کر کے 2020 میں ان کو لانے کی کوشش کی ہے. اور اس میں ایک ہولسٹک اپروچ ہے ہیلتھ پہ بھی. جیسے پرزن ہیلتھ ٹیم میں بہت سارے ڈاکٹرز اور باہر کے ڈاکٹرز بھی آئیں گے کہ ہم مینڈیلا رولز, انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس میٹ کر سکیں اور انسانی حقوق بھی دے سکیں, جو کہ بہت اچھی چیز ہے. بیکاز دیکھیں لاس تو اپنی جگہ ایگزسٹ کرتے ہی ہیں, لیکن ہمیں وہ انفراسٹرکچر بھی جو ہے وہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پراپرلی لاس جو آپریٹ کر سکیں اور آپ کو امپلیمنٹیشن کا جو ہے وہ مارجن مل سکے. لیکن آن دیٹ نوٹ آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ ٹوڈے شوز. تھینک یو سو مچ مس ثنا اینڈ تھینک یو سو مچ مس آمنہ فار بینگ ہیئر ود اس ٹوڈے. ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے ایک بڑے بیسک لیول پہ آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں پرزنرز کی تو ان کے اس حوالے سے کیا رائٹس ہیں, ان کو کیا کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز اویلیبل ہیں, کیا لاز ایگزسٹ کرتے ہیں. سپریم کورٹ کی جو ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے خاص طور پہ مینٹلی ال جو اوفینڈرز ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو آگاہی دی. بات اگر آتی ہے تو بات آتی ہے ایک ہولسٹک اپروچ اپنانے کی. جب ہم بات کرتے ہیں پرزنر رائٹس کے بارے میں, لاز تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشنل میکینزمز جو ہیں ان کو اسٹرانگ کریں ان کی پراپر امپلیمنٹیشن کے لیے. اینڈ لاز کا فوکس بھی جو ہے اگر ہم ریفارم کی طرف جاتے ہیں وہ رہے خاص طور پہ ان ونریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کے لیے جو کہ قید میں زیادہ جو ہے مزری فیس کرتے ہیں انفارچونیٹلی, چاہے وہ خواتین ہوں, چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں, یا فار دیٹ میٹر بوڑھے پرزنرز ہوں. On that note, signing off for today. Until next time, take care. Allah Hafiz.